अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम जो IMF के साथ अपने अगले प्रोग्राम में जाने के लिए अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो निगोशिएशंस हो रही हैं उसके हवाले से अभी हम फ़िलहाल कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हमें इसमें कुछ सजेशंस नज़र आ रही हैं IMF की तरफ से, और हम जो सजेस्ट कर रहे हैं या जो भी शराइत हैं उनको किस हद तक हम पूरा कर सकते हैं। अभी चूँकि हमारी ये ख्वाहिश भी है कि ये प्रोग्राम 3 साल पर मुहित होना चाहिए और एक निस्बतन बड़े प्रोग्राम की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ पेचीदगियाँ होती हैं कि जिन पर काम करने की ज़रूरत होती है। और अभी बजट भी चूँकि आने वाला है तो उसमें भी ये तमाम शराइत चीज़ें शामिल होंगी। कुछ बात की जा रही है सब्सिडी के हवाले से, और मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसमें ग़ज़ाई अजनास और तवानाई के शोबे में टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अभी तक जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो अपना मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है वो IMF के साथ शेयर कर दिया है। इसके अंडर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट जो है उसको बढ़ाकर 530 अरब रुपए तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। ये सारी वो चीज़ें जो डायरेक्ट इससे आवाम को फ़ायदा होता है, उनको आप सब्सिडी की बात कर लें या अवामी फ़लाह बहबूद के लिए जो काम किए जाते हैं, ये प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिस पर आवाम को डायरेक्ट आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बाकी टैक्स के हवाले से हम सब जानते हैं कि हमेशा टैक्स एक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश की जाती है, उस पर बात की जाती है और हम ये कोशिश भी करते हैं कि इसमें इजाफ़ा हो। लेकिन अब इस वक्त मौजूदा जो है सूरत हाल क्या है, क्या शराइत हैं IMF की और पाकिस्तान किस हद तक उनको पूरा कर पाएगा, हम किस पोजीशन में हैं, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, ताहिर शिरानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। उसके अलावा हमें आगा इकरार हारून साहब और हुमायूं ख़ान साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। चारों ही अपने शोबे में बहुत बड़े नाम हैं और यकीनन हम अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, ताहिर शिरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, चूँकि इकोनॉमिस्ट हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। आप सबका शुक्रिया। हाफिज़ साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, अभी तो हम ये कुछ चीज़ें जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बात हो रही है, जो मोटी मोटी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, टैक्स के हवाले से बात करें, सब्सिडी के हवाले से बात करें कि टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, फूड कमोडिटीज़ की बात हो रही है, एनर्जी की सेक्टर की बात हो रही है और उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात हो रही है। ज़रा हमें बताइएगा थोड़ी सी डिटेल्स। नाहिद, ये चूँकि प्रोग्राम एक बड़ा प्रोग्राम है और इसके तहत हमें 3 साल के लिए 6 से 8 बिलियन डॉलर जो हैं वो दरकार होंगे और पाकिस्तान ये चाहता है कि ये हमारा जो बड़ा प्रोग्राम आ रहा है ये आखिरी प्रोग्राम बने और हम IMF से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल कर लें, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका जो एक माइंडसेट है वो यही है कि इकॉनमी जो है उसको अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए और गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल करनी चाहिए। और यही वजह है कि हम एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये 23 मई तक हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अभी 2 दिन बाकी हैं और उसके बाद ये मुज़ाकरात का जो दौर है ये मुकम्मल हो जाएगा और टीम वापस चली जाएगी। इन जो मुज़ाकरात में जो बातचीत चल रही है, देखिए कुछ बातें तो एक तसलसल के साथ चल रही हैं कि आप ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएँ, सरमायाकारी में इजाफ़ा करें, अखराजात को कम करें, आप जो है वो मुल्क में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दरामद जो है उसको महदूद करें। तो ये तमाम चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन अब जो बात हो रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अखराजात को मानी खेज़ अंदाज में कम किया जाए और उसके लिए आप वो ये भी कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है उसका एक पायदार बुनियादों पर एक खाका जो है वो पेश करें ताकि उसको पार्लियामेंट से मंजूर करा लें। उनकी IMF की जो टीम है वो ये चाह रही है कि आप जो भी नए प्रोग्राम के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन मुज़ाकरात को सियासी शराकत कारी की बुनियाद होना चाहिए और इसमें ओनरशिप होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। यही वजह है कि उनके राब्ते जो है दीगर पार्टियों के साथ भी हैं। वो चाहते हैं कि इस पर एक नेशनल कंसेंसस बिल्डअप होना चाहिए ताकि IMF के हवाले से कोई चीज़ जो है कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो मामला तय हो रहे हैं पार्लियामेंट में उनकी मुखालफत हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसकी ओनरशिप लें और जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो उमूर तय किए जा रहे हैं पार्लियामेंट में, खा बजट की सूरत में हो या नॉन बजटरी एक्सपेंडिचर्स हो, इन तमाम मामलात को पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर कराया जाए और पार्लियामेंट में इत्तफाक़ राय होना चाहिए। ठीक है, ताहिर शिरानी साहब ज़रा थोड़ा सा एक
چونکہ آپ اکانومسٹ ہیں تو آپ ذرا ایک اس حوالے سے ہمیں اوور ویو دے دیجیے گا کہ اب اس کے فیچرز کیا ہیں, ہم کیا چاہ رہے ہیں, کس حد تک ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف سے جب IMF کی ٹیم سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں تو کیا ان کی کنڈیشنز ہیں, اس میں ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں اس پر؟ دیکھیں پاکستان IMF کے ساتھ 24 پروگرام میں جا چکا ہے اب تک, اور صرف 2 پروگرام ایسے جو پاکستان نے مکمل کیے ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی مکمل ہوا ہے اپریل میں, جو ایک شارٹ ٹرم تھا, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا, اور ایک اس کے بعد پہلے ہوا تھا جو PMLN کی گورنمنٹ تھی جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے, اس وقت مکمل ہوا تھا. تو یہ تو 2 پروگرام مکمل ہوئے ہیں, کیونکہ اب IMF نے ریسنٹلی جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو مستحکم قرار دیا ہے, اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس وجہ سے جو دیگر عالمی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بعد اب IMF کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے تاکہ جو نئے ایک پروگرام ہے اس حوالے سے مذاکرات کیے جائیں, اور مذاکرات کے نتیجے میں IMF یہ فیصلہ کرے گا کہ جو پاکستان کی خواہش ہے کہ کم از کم 3 سال کا ایک بڑا پروگرام ہو جس میں 6 سے 8 ارب ڈالرز پاکستان کے پروگرام میں جائے. اب حکومت پاکستان نے تو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے, IMF کو بتایا ہوا ہے. اب IMF حکومت پاکستان کی جو ایک ریکویسٹ ہے اس کا جائزہ لے رہا ہے, اس کی روشنی میں IMF اپنا فیصلہ کرے گا کہ آیا IMF نے کتنے سال کے پروگرام میں پاکستان کے ساتھ جانا ہے اور کتنی مالیت کا ہوگا, یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. درست. اور یہ ابھی کیونکہ IMF کی ٹیم اگر 23 مئی تک شیڈیول ہے ان کا یہاں پہ رہنا, اس کے بعد IMF ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے, اور اگر IMF واپس جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد IMF فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ آیا شارٹ ٹرم پروگرام میں جانا ہے یا لانگ ٹرم میں جانا ہے, وہ فیصلہ IMF نے کرنا ہے. اور اس میں IMF کی جو جس طرح آپ نے بات کیا کہ IMF کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کو, IMF بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں مالی نظم و ضبط ہو, فزیکل ڈسپلن ہو, FBR کا ریونیو GDP ریشو کے حساب سے اس کو بڑھایا جائے, کیونکہ اس سال کا جو پاکستان نے ٹیکس ہدف مقرر کیا FBR کا وہ 9415 ارب روپے ہے, جو تقریباً حاصل ہو سکتا ہے IMF کے مطابق. اور اگلے سال کے لیے حکومت پاکستان کی یہ تجویز ہے کہ 12400 ارب روپے ٹارگٹ رکھا جائے, جو ابتدائی تجویز ہے. تاہم وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس کو مزید تھوڑا ریوائز کر کے تھوڑا بڑھا دیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس نیٹ میں شعبے نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. حکومت نے ابھی ریسنٹلی کوشش بھی کی جائے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, وہ اسکیم اگرچہ کامیاب نہیں رہی ہے, لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تاجر ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ایسے درمیانی راستہ نکالا جائے تاکہ جو تاجر ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور جو شعبے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, زرعی شعبہ ہے, اس حوالے سے بھی حکومت کی کوشش ہے کہ جو ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تاکہ ٹیکس کا دائرہ بڑھے گا, پاکستان میں پیسے آئیں گے, آمدنی ہوگی, اسی حساب سے جو آپ کے اخراجات ہیں اس کو بھی کم کیا جائے تاکہ آپ کی آمدنی زیادہ ہو, اخراجات کم ہو, تبھی آپ کی جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی. وگرنہ آپ کا جو مالی خسارہ ہے, یعنی آپ کے اخراجات اگر زیادہ ہوں گے, آمدنی کم ہوگی, تو اس وجہ سے بجٹ خسارہ پیدا ہوتا ہے جس پر IMF تحفظات کا اظہار کرتا ہے. اس کے ساتھ جو انرجی سیکٹر ہے, توانائی کا شعبہ, اس پر IMF بارہا حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں ان کا ذکر کرتا آ رہے ہیں, کیونکہ جو توانائی شعبے کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 5500 ارب روپے تک پہنچ چکے, جس میں گیس اور بجلی دونوں شامل ہے. صرف بجلی شعبے کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2615 ارب روپے تک ہے, جو پاور ڈویژن نے ابھی رپورٹ ریسنٹلی جاری کی ہے, اور صرف جنوری 2024 تک. تو وہ IMF چاہتا ہے کہ آپ سرکولر ڈیٹ نہ بڑھنے دیں, جو بھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ ہے, بجلی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ ہے اور بنیادی ٹیرف وہ بر وقت پاس آن کریں, اور حکومت پاکستان نے پاس آن کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. وہ ایڈجسٹمنٹ اس لیے حکومت کر رہی ہے, اگر یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی تو ایک تو IMF کے اعتراض, دوسرا جو بجٹ خسارہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن ان تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود جو سرکولر ڈیٹ ہے, چاہے وہ گیس شعبے کا ہے یا بجلی شعبے کا ہے, وہ کم نہیں ہوا ہے. تو اسی میں طاہر صاحب جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے, اس سے کتنا ریلیف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام کو؟ یہ IMF کی بھی ایک خواہش ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے, اور حکومت بھی اس بات کو اب سمجھ چکی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے, ہر ایک کے لیے سبسڈی نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی سلیکٹڈ جو حقدار ہیں صرف سبسڈی ان کو ملے, اور اسی لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ہر سال بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں, متوسط لوگ ہیں, ان کو جو سٹائپنڈ ہے وہ بھی ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہنر کے کچھ پروگرام ہیں وہ بھی ان کو مل رہے ہیں. دوسرا جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, وزیر اعظم ریلیف پیکج یوٹیلیٹی سٹور پر, جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اگلے سال کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے
کہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کے تحت ایک پروگرام ہو جس میں 5 بنیادی اشیاء ہیں: چینی، آٹا، گھی، دالیں، چاول، اس پر سبسڈی دی جائے۔ حکومت پاکستان کم قیمت پر جو اشیاء ہیں وہ جو 60,000 ماہانہ تک انکم والے لوگ ہیں ان کو یہ سبسڈی دی جائے، اس سے اوپر جو آمدنی والے ہیں ان کو پھر سبسڈی نہ دی جائے، کیونکہ اس کو ٹارگیٹڈ رکھا جائے۔ اور آئی ایم ایف کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ آئی ایم ایف اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ حکومت پاکستان صرف اور صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دے، اس کے علاوہ جو بھی سبسڈی دی جائے اس کو ختم کی جائے۔ اور حکومت نے ان اقدامات پر عمل کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت اس وقت ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور جس کے عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی جو آمدنی ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے آپ کے اخراجات ہیں، کیونکہ حکومت نے اتنے زیادہ قرضے لیے ہوئے ہیں، ہر حکومت نے، ایک حکومت کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر پاکستان کے قرضے 67,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، اور اگلے مالی سال کے لیے آپ کا جو ایف بی آر کا اگر ہم 13,000 ارب روپے بھی ٹارگٹ رکھ لیں ریونیو کا، اور اس میں سے 57.5% یعنی 57.5% صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت چلا جائے گا، یعنی اگر 7,000 ارب روپے صوبوں کو دے دے 13,000 ارب روپے سے، تو باقی 6,000 ارب تقریباً پاکستان حکومت کے پاس بچیں گے۔ اس 6,000 ارب روپے میں سے آپ نے صرف اور صرف جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس پر سود کی ادائیگی ہے وہ 9,700 ارب روپے حکومت پاکستان نے دینے ہیں اگلے سال، یعنی پہلے دن سے ہی حکومت 3,700 ارب روپے کے خسارے میں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ آپ نان ٹیکس ریونیو شامل کر دیں، جس طرح پیٹرولیم لیوی ہے، اسٹیٹ بینک کا منافع ہے، وہ بھی اگر 2,500 ارب روپے وہ بھی شامل کر دیں، تو بھی جو حکومت کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس جو مالی کوشن بچے گا وہ تقریباً بچے گا آپ کے پاس مائنس میں، پھر بھی مائنس میں ہوگی حکومت پاکستان۔ تو اس کی پھر کیا ہوتا ہے، آپ پھر قرضے لیتے ہیں، جب دوبارہ قرضے لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر سود کی ادائیگی ہے، تو یہ سائیکل چل رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گا، یعنی ایف بی آر کا ٹیکس نہیں بڑھے گا، جو بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا جن کے بنتا ہے۔ اس کے ساتھ سیلریڈ کلاس تو سب کو پتا ہے کہ یہ ان کا تو ٹیکس کٹ ہی جائے گا نا، سب کو پتا ہے یہ ٹیکس دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی مطلب بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑے تاجروں کو، بڑے مگرمچھوں کو لے کے آنا ٹیکس نیٹ میں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سر، ایشو تو اس وقت ہم یہ فیس کر رہے ہیں۔ میں واپس آؤں گی ذرا آگے آغا صاحب کی طرف جاتے ہیں، ہم پہ تھوڑا سا نجکاری کے حوالے سے بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آغا اقرار صاحب، اخراجات میں کمی ہے، مطلب ہر مرتبہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اخراجات میں کمی کریں، کس طرح سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے جو ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک اخراجات میں کمی کی بات ہے تو اس پہ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ چارجز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں جو سیلریز کہتے ہیں یا پرکس یا پریویلیجز کہتے ہیں، پچھلے بجٹ میں ہم نے 30% انکریز کیا تھا، اخراجات میں کمی کی بجائے ہم نے 30% انکریز کیا تھا سیلریز میں۔ اس دفعہ بھی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وہ انکریز آئے گی، تو اخراجات میں کمی تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو اسٹرکچرل سسٹم ہے پورا آپ کا ایڈمنسٹریشن کا، وہ اتنا ہیوج ہے کہ اگر آپ اس کو چھوٹا کرتے ہیں تو پھر بے روزگاری ہوگی۔ آپ دوسری بات ہے کہ آپ ایسے چھوٹا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو چھوٹا آپ عملہ آپ اسے فارغ کر دیں، وہ اس سے زیادہ بے روزگاری بڑھے گی۔ 90 کی دہائی میں بھی ہم نے تجربہ کیا اور ہم نے لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دیا، یہ سوچ کے دیا کہ اب ریاست اپنا والیوم اتنا بڑا نہیں کرے گی، اور ہم نے یہ جو برڈن ہے یہ ہم نے اس کو اتارنا ہے۔ ہوا یہ کہ 90 کی دہائی میں ہم نے گولڈن ہینڈ شیک دے کے کیش بہت زیادہ ہم نے ٹرانسفر کر دیا، اور لوگوں کو گھر بھیجنے کے لیے کہ آپ کی ایسی نوکری ختم ہے، وہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا سائز بڑھانا شروع کر دیا اسٹیٹ کا اور اپنا ایڈمنسٹریشن کا، وہ پھر بیلون ہو گیا۔ یہ ایک ایسا سرکل ہے جس میں مجھے ابھی تک پاکستان اسی میں ہی چل رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے، آپ نے بات کی ٹریڈرز کے ساتھ بات ہوگی، ہر بجٹ سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹریڈر طبقہ ٹیکس نہیں دے گا، اور ہر بجٹ سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں ٹیکس دیں گے، اور یہ جو ہمارا سارا سٹاف ہے بیچارہ جو کھڑا محنت کر رہا ہے وہ ٹیکس دے گا، کیونکہ ہمارا ٹیکس ایٹ سورس ہی کٹ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہاں، وہ طبقہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے جس کا ٹیکس نیٹ میں ہونے کے ایون ہو بھی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک مس کانسیپٹ ہے، ٹیکس نیٹ بڑھا دیں۔ دیکھیے میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میرے دوست اکانومسٹ بیٹھے ہیں، آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھا دیا، میں نے رجسٹر کروا لیا اپنے آپ کو، اب میری اگر اکانومی ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے اور میں سارا کام کیش پہ کر رہا ہوں، تو پھر
میں نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اور رپورٹ بھی پرانی تھی، صرف جو آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ ریفرنس ٹو دی فارم ٹو روڈ مارکیٹ کے اوپر تھی، جو روڈز بنانی تھی ہم نے. صرف ہماری جو گجرانوالا کی منڈی ہے اس میں جو ٹرانسیکشن کیش ٹرانسیکشن جو ہوتی ہیں نا سالانہ، وہ 24 ارب سے زیادہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا. کہاں وہ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے. کیا ہم نے منڈیوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے؟ ہمارا جو ہے اپنا جو مڈل مین ہے وہ ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ڈاکومنٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے. جو ہمارا مڈل مین ہے وہ ہر اس چیز میں ہے جو آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر یہی ہے کہ اور آئی ایم ایف آپ کو انشاءاللہ ہمیں دے دے گا قرضہ. آئی ایم ایف کو سمپل سی جو بات ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے آپ نے پیسے بڑھانے ہیں، اپنی انکم بڑھانی ہے، تو اس کے لیے آپ جو لوگوں پہ ٹیکس لگا ہوا ہے اس کو اور بڑھا دیں، پیٹرول بڑھا دیں، سوئی گیس بڑھا دیں، بجلی بڑھا دیں، تو پیسے تو آ جائیں گے. لیکن ٹیکس نیٹ بڑھتا ہوا دیکھیں گے آپ اس بجٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، ابھی جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، 1-2 دن میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کن چیزوں پر اتفاق ہو گیا اور کون سی چیزیں ہیں جن پہ ابھی کام مزید ہوگا. تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو، کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کچھ ڈویبل ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ول ہے، لیکن کچھ میں واقعی مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں اس میں؟ جی ناہید، یہ تو اتنے بڑے مسئلے ہیں، اور پھر آپ مجھے تھوڑی دیر میں روک کے کہیں گے کہ میں نے بریک لینی ہے. نہیں، آپ اپنی بات کھل کر کریں، آج میں نہیں رکوں گی. نہیں، میں صرف اس لیے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی شیرانی صاحب نے بڑے واضح اور ان الفاظ میں بتا دیا کہ ہمارے کن کن چیزوں کے اوپر گیپس ہیں، اور ایز این اکانومسٹ بڑی وہ گلیئرنگ چیزیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ ایک حکومت کا وہ ریزن نہیں ہے ان کی پالیسیز کا. یہ 76 سال کی مسلسل جو ہماری پالیسیز تھیں، جس میں کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز رہیں، کچھ لانگ ٹرم رہیں جو کہ اچیو نہیں ہو سکیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر. جی بالکل. اب ہمارے پاس اس وقت جو گورنمنٹ کی جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ 29 کے قریب جو ہے اینٹیٹیز ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اچھا، یہ ایسے وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو پچھلے کتنے عرصوں سے پولیٹیسائز ہوئے، جس میں جو ہے نا بہت سارے، اور ان کو ہم ہر سال ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہیں اپنی حیثیت میں جاری رہیں. ان میں ہمارے ہوا بازی کے جو ہے وہ لے لیں، ریلویز کو لے لیں، پی آئی اے کا ذکر تو میں نے کر لیا، اس اسٹیل مل لے لیں، اس طرح کے اور بہت سارے ادارے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے بڑا ایک کانشیس ڈیسیجن لیا ہے کہ کس طرح ہم وہ جو ایک ان پروفیٹیبل اینٹیٹیز تھیں ان سے کسی طرح چھٹکارا رہیں. آئی ایم ایف کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے جو انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہوں. یہ ایک بڑی اچھی وہ سجیشن ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں ہوں. تو اگر یہ بھی ہو جائیں تو بہت سارے جو ہے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ایکسٹرنل جو فنڈنگ ہے جو ہر سال ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوست ممالک کریں گے، ریمیٹنس اتنی آئیں گی. میرا خیال ہے پچھلے چند مہینوں میں اور 1 یا 1.5 سال میں ہماری ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے. شیرانی صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں، لیکن مختلف رپورٹس جو میں نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، تو اگر اس وقت آپ کی 250 ملین کی آبادی ہو چکی ہے، رفلی 240-45، اور آپ دنیا کے خطے میں سب سے بڑا یوتھ بلج رکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور آپ کی میڈین ایج جو ہے وہ تقریباً 22 سال کے قریب ہے، تو ان لوگوں کو سکلڈ کر کے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ، ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، ایسے بہت سارے ممالک ہیں یورپ کے جہاں پہ ایجنگ پاپولیشن ہے اور وہاں پہ سکل جو ہے لیبر نہیں ہے. یہ کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے اب ہم نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ آئندہ آنے والے بجٹ میں ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر ہی کچھ اپنی چیزیں رول اوور کرنی ہے. پرائم منسٹر نے اگلے مہینے چائنا جانا ہے، وہاں پہ جو ہمارے آئی پی پیز ہیں چین کے ساتھ، ان کے اوپر جو ہے ایک بہت ایکسپیکٹڈ ہے بحث ہونی، جو ہمارے ریسٹرکچرنگ ہے ان کے ساتھ جو قرضوں کی. میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا گیمبٹ ہے. یہ آئی ایم ایف کی تو گفتگو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں وہ مجھے پازیٹیو لگ رہی ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز بڑی ٹف ہیں اور جو ہمیں لینی چاہیے. ریزن یہی ہوا ہمارا، اور آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہمارا غلطی یہ ہوتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کر لیتے ہیں کوئی بات، اور پھر جیسے ہمیں پیسے ملتے ہیں پھر ہم اپنی اپنی جو ہے نو حرکتوں پہ آ جاتے ہیں، واپس پھر وہی کام شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ذکر کیا کہ ہماری جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور میں اور آپ اور ہم سارے اس کا حصہ ہیں اور ہم سے سب سے پہلے لے لیے جاتے ہیں. اس دفعہ بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ان سے زیادہ لیا جائے. انفارچونیٹلی لگ یہی رہا ہے کہ
کہ شاید اس پہ کوئی ٹف ڈیسیجن زد میں ہم ہی آئیں گے آئیں گے. اچھا وہ جو سلیب 7 تھیں شاید وہ 7 سے 5 ہو جائیں اور اس کے اوپر جو ایک ہائر ارننگ والے ان پہ زیادہ آ جائے. لیکن پوائنٹ یہ جو آپ کا بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے, اور آغا صاحب نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی, اور ایک نیگیٹو ہمیں وہ فیلنگ آئی کہ وہ شاید وہ اس کے اندر گورنمنٹ کامیاب نہ ہو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں. لیکن اگر ہم ان کو نہیں لائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تک وہ شیرانی صاحب اس کو پھر کریکٹ کریں گے کہ جو ریٹیل سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے وہ 2 to 4% ہے ٹیکس کے اندر, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو ہم سارے ہیں, ہماری جو کنٹریبیوشن ہے ٹیکس کے اندر وہ میرا خیال ہے 30+ ہے. کیوں سر شیرانی صاحب ایسے ہی ہے؟ جو تنخواہ والے ہیں جو وہ ریونیو کلیکشن میں پورے اوور آل بات کر رہے ہیں نا کہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے وہ, اور جو ریٹیل سیکٹر ہے کرے وہ تو کم ہے, پھر اتنا نہیں بنتا وہ تو. اگر بہت زیادہ نہیں سیکٹر وائز میں صرف کہہ رہا ہوں سیکٹر کے حساب سے تو اس میں جو تنخواہ والا ہے وہ 30% جو ہے وہ دے رہا ہے, اور وہ 3 to 4%. اور حالانکہ آپ کو وہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر اور ریٹیل بہت سیکٹر میسو لیول پہ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ اس میں. اچھا اب بیسیکلی گورنمنٹ نے بھی یہی فیصلہ کیا, اور اس کے اوپر جب آپ ٹارگیٹڈ سب اب ایف بی آر پہ اسی لیے کام بھی تو بہت زیادہ ہو رہا ہے نا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے کتنا سختی سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ سارے معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس میں ہمیں پرابلمس نظر آ رہے تھے, جو لوپ ہولز تھے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب اپنی بات مکمل کر لیجیے. نہیں یہ بیسیکلی اتنا بڑا وہ کمپلیکس معاملہ ہے جس میں میری ذاتی رائے میں گورنمنٹ کی ڈائریکشن اس وقت جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ان ایگریمنٹس کے ساتھ بھی اب تو پالیسی لیول کے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, اور شاید یہ جس طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ 23 تاریخ تک معاملات طے نہ ہوں, لیکن اس کے بعد بھی گفتگو جاری رہے گی, اور اگلے مہینے جو ہے بجٹ کے دوران, اور اس کے بعد ہمارے ابھی اور 3-4 اور بڑے ایشوز ہیں. اگر ہمیں اپنے دوست ممالک سے, جس کا آپ کے پروگرام میں ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, اگر وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہو جاتی ہے, جس طرح اب ہم نے اگلے سیگمنٹ میں بھی گفتگو کرنی ہے, ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں, اس سے پہلے سعودی عربیہ کے جو 3 ڈیلیگیشن بڑے ہائیسٹ لیول کے آ چکے ہیں, چائنا کے ڈیلیگیشن آ چکے ہیں, US کے ڈیلیگیشن وزٹ کر چکے ہیں, یورپین یونین کے ڈیلیگیشن. تو میرا خیال ہے پاکستان نے اپنے آپ کو ایک اٹریکٹیو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے بنا لی, SIFC انکلوڈیڈ, CPEC فیز 2 انکلوڈیڈ, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے کمیٹڈ ہیں اسٹرکچرل ریفارم کرنے میں بھی, اور اگر ہم IMF کا یہ پروگرام لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی طرف سے میسج جائے گا باقی دنیا کو کہ پاکستان از اسٹل اے وائبل اکنامک ماڈل جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اگر بہت بڑے پازیٹیو نہیں نظر آئیں گے, لیکن آپ کو ڈائریکشن نظر آ جائے گی, اور اگر یہ کنٹینیوٹی رہی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی اس کے ساتھ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے 2 سالوں میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ 3 سال کے پروگرام کی ہماری خواہش ہے, لیکن ظاہر ہے دوسری طرف سے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب پولیٹیکل پارٹیز کو, بلکہ طاہر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے پہلے, ان کو آن بورڈ لینا. پچھلے 9 مہینے کا آلموسٹ ہمارا 9-10 مہینے کا جو اسٹینڈ بائی پروگرام تھا, اس ارینجمنٹ میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, IMF کے جو آفیشیل سے, انہوں نے ملاقاتیں کی. اور اگر ہم 3 سال کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ایک لمبا دورانیہ ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ زیادہ کنڈیشنلٹیز ہوں گی. مذاکرات بھی ایک مرحلہ وار ہوتے ہیں. ناہید بات یہ ہے کہ اصل میں ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اسٹیٹ کی, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکانومی کے حوالے سے پاکستان نے اپنی جو ڈائریکشن لی ہے وہ بالکل درست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم. یہی وجہ ہے کہ صرف IMF کی بات نہیں ہے, ورلڈ بینک ہے, اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ہے, اور دیگر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ایک مثبت جو ہے اشارے دے رہے ہیں, اور ہمارے اشاریے بھی مثبت ہیں. تو یہ ایک اوور آل صورتحال ہے جو ہمیں آئے روز کے اسٹاک ایکسچینج سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں انڈیکس کیا چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں جو ایک ٹھہراؤ آیا ہے, آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے بتدریج, پاکستان کی پیداواری جو صلاحیت ہے اس میں ایک نمایاں طور پر اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے. پھر پاکستان نے مجموعی طور پر SIFC کے ذریعے جو اوپن کیے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے, وہ شعبے جو اوپن کیے گئے ہیں جس میں ایگریکلچر ہے, IT ہے, منرل, مائنز, اور خاص طور پر وہ شعبے جس میں نوجوان جو ہیں اپنی ہنرمندی اور صلاحیت کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں, وہ تمام شعبے اوپن کیے گئے. IMF نے بھی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہی کہا ہے کہ اس کو SIFC کے ادارے کو مزید مؤثر بنایا جائے, اور اس میں مزید جو ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ اس میں شفافیت بھی ہو اور لوگوں کو یقین ہو جائے. تو یہ تمام امور جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ درست سمت پہ جا رہی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ میں جو اہداف مقرر کر رہے ہیں ہم,
کیا ہم پچھلے بجٹ میں مقرر کیے گئے اہداف کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئے؟ جیسا کہ شیرانی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ہم نے بجٹ میں جو ٹیکس ریونیو کا ہدف تھا وہ 9,000 ارب مقرر کیا تھا، اور اگر ہم وہ اب یہ نیکسٹ بجٹ میں 12,000 سے بھی آگے لے جا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں اس میں بھی اضافہ کیا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر ہم اہداف کے قریب جا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ہم ان کے قریب ہیں اور ہماری اکانومی ایک مستحکم بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکل چیزیں تو ہم نے کافی شیئر کر لی ہیں۔ اب ذرا طاہر صاحب ماہر معاشی امور ہے، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ابھی چل رہی ہیں نیگوسیشنز، اس کا امپیکٹ کس طرح کا ہوگا اس کے اوپر؟ ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا فرق پڑے گا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ وہ تو ظاہر بجٹ آئے گا تو پراپر ہمیں پتہ چلے گا۔ بیسیکلی ابھی کیا فورسی جو بجٹ ہوتا ہے وہ آمدنی اور اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ نے آمدنی کیا ہوگی، اخراجات کیا ہوگی، ہمیں تھوڑا سمجھنا ہوگا اس کو۔ اب جو آمدنی ہے حکومت کی وہ دو قسم کی ہے، ایک ایف بی آر جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، دوسرا جو نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے جس میں پیٹرولیم لیوی جو ہم پیٹرول پہ دیتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کی کچھ اس طرح سرچارجز وغیرہ وہ ملا کے نان ٹیکس ریونیو اور ٹیکس ریونیو۔ تقریباً اگلے سال کی پروجیکشن جو ہے وہ تقریباً 15,000 ارب روپے تک ہمیں آمدنی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے مقابلے میں ہم اخراجات دیکھیں تو اس 15,000 ارب روپے میں سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو چلے جائیں گے تقریباً 7,500 سے 7,500 ارب روپے، یعنی وفاقی حکومت کے پاس بچ جائیں گے ٹوٹل پیسے 7,000 سے 7,500 ارب روپیہ۔ اس میں سے اگلے سال حکومت نے دینے ہیں 9,700 ارب روپے سود پر جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج، یعنی پہلے دن سے حکومت تقریباً 3,000 ارب روپے شارٹ فال میں ہوگی، پھر وہ اخراجات پورا کرنے کے لیے قرضے ہم لیں گے تو پھر مزید یہ قرضے بڑھیں گے اور سود کی ادائیگی مزید بڑھے گی۔ اب اخراجات ہمارے کیا ہوں گے بڑے بڑے اگلے سال؟ ہر سال ہوتے ہیں تقریباً اگلے سال کے لیے مثال کے طور پہ ہمارا سب سے زیادہ جو آپ کو میں نے بتایا سود کی ادائیگیاں ہیں سب سے بڑا، اس کے بعد ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اگر وہ 1,000 ارب روپے بھی ہو جائے تو آپ کے تقریباً 11,000 ارب روپے تو ادھر ہو گئے اور حکومت کے پاس ہیں ٹوٹل 7,000 ارب روپے۔ اس کے بعد آپ کا تقریباً دفاعی بجٹ ہے۔ دفاعی بجٹ آئی ایم ایف کی پروجیکشن یہ ہے کہ اگلے سال اس سال کے مقابلے میں 313 ارب روپے زیادہ ہوگا، 2,152 ارب روپے ہوگا آئی ایم ایف کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے 13-14,000 اخراجات تو ادھر ہو گئے آپ کے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو پینشن ہے، تنخواہیں ہیں، سبسڈیز ہیں، مختلف بی ایس پی کا پروگرام ہے، آپ نے ٹارگٹ سبسڈی بھی دینی ہے غربا کے لیے، مہنگائی پیکج بھی، تو یہ تمام ملا کے آپ کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ تقریباً آپ کا 9,000 سے 9,500 ارب روپیہ ہو جائے گا۔ تو وہ اخراجات آپ پورا کہاں سے کریں گے؟ قرضے لے کر۔ تو سب سے بڑا جو حکومت کے لیے چیلنج ہے وہ قرضے ہیں، جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، صرف اس حکومت یا اس سے اگلی حکومت نہیں بلکہ ہر حکومت کے لیے تقریباً ہر حکومت نے، تو وہ سود کی ادائیگیاں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب بجٹ میں کیا ہو سکتے ہیں عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی کے لیے ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ریلیف مل سکتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم پیکج کے ذریعے، جو بنیادی اشیاء ہیں اس پر سبسڈی ملے گی، کم قیمت پر اشیاء ملیں گی۔ دوسرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے وہ بڑھایا، 530 ارب روپے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑھا دیں گے، وہ آپس میں اتفاق ہو گیا۔ بالکل وہ ہے، ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے، وہ بی ایس پی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر ٹارگٹ سبسڈی کے ذریعے آئی ایم ایف کا اتفاق ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کہتے ہیں باقی ٹارگٹ سبسڈی دیں لیکن اس کے علاوہ زیادہ وہ نہ دیں۔ تو یہ صورتحال میں دیکھتے ہوئے تنخواہیں کچھ بڑھ سکتی ہیں، مالی گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ نے قرضے لے کر بھی اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں تو تھوڑا یہاں پہ بھی آپ مالی گنجائش نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے نا اس کا، کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے کیونکہ معاشی صورتحال ایسی ہے کہ آپ زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے عوام کو، حقیقت یہ ہے۔ دوسرا اب اس میں اچھا سوری آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا، لیکن وہ جو ہم ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات کر رہے تھے اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ ہم ابھی تک یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیوں نہیں کر پائے؟ ہر مرتبہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور بہت گفتگو ہوتی ہے، لمبی بحث ہوتی ہے، لیکن وہ کام ہو نہیں پا رہا۔ یہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی تک حکومت کسی بھی حکومت کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے، اور یہ حکومت بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی سیکٹر نہیں ہے ٹیکس نیٹ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور معیشت ڈاکومنٹ کی جائے۔ مختلف عوامل ہیں اس میں، کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے ہم کہہ سکتے کہ یہ وجہ ہے، اس میں مختلف قسم کی کیش اکانومی ہے پاکستان کی، مختلف وجوہات ہیں۔ اگر آپ زیادہ سختی کریں گے تو لوگ پیسے نہیں نکالیں گے، سرکل میں نہیں آئیں گے پیسے، تو پھر مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کر کے حکومت کو کوشش کرے گی کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہو اکانومی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا بجٹ سے نتھی ایک چیز ہے کہ کیونکہ
सर्कुलर डेट को पाकिस्तान हुकूमत ने नहीं बढ़ने देना IMF के प्रोग्राम के तहत, तो आप गैस पर और बिजली पर सब्सिडी नहीं दे सकते। और पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी है वो इस वक्त फी लीटर 60 रुपये वसूल की जा रही है, पेट्रोल पर भी डीजल पर भी। उसको भी आपके पास गुंजाइश नहीं है कि उसको कम किया जाए, नहीं कर सकते आप। इसलिए जो एनर्जी की कीमतें हैं, खासकर गैस की और बिजली की कीमतें, वो बिजली की कीमतें खासकर वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। बुनियादी टैरिफ भी बढ़ सकता है, और जो माहाना एडजस्टमेंट है और सहमाही एडजस्टमेंट है, 3 किस्म की टैरिफ होते हैं, वो भी मज़ीद बढ़ सकती हैं। अब ये खदशा है, उस पर अभी हेयरिंग वगैरह होगी अभी अगले साल से। तो ये आवाम के लिए कुछ हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए जो मौजूदा माली वसाइल के अंदर रहते हुए, जो मौजूदा माली वसाइल हुकूमत के पास उसके अंदर रहते हुए वो BISP को कट नहीं करी, बजट बढ़ा रही है, यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को रिलीफ दे रही है, तनख्वाहें कुछ बढ़ सकती हैं। और इसके साथ जो बाकी मज़ीद अगर लेवी नहीं बढ़ाई जाती पेट्रोलियम मसनूआत पर, और बिजली का जो टैरिफ है, जो कीमत जिस कीमत पर बढ़ रही है वही आप पास ऑन करनी है, हुकूमत तो सब्सिडी नहीं दे सकती ज़्यादा। तो इसलिए उस हिसाब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि आम लोगों के लिए, आम खासकर गरीब लोगों के लिए और जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए रिलीफ मिल सकता है। और जो बाकी हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, जिस तरह रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, बढ़ाई जाएं। अगर पाकिस्तान के पास डॉलर आएंगे और उसी हिसाब से जो आपके डॉलर के आने के बाद पाकिस्तान की मैशत अपने पैरों पर खड़ी होगी, और अगर IMF प्रोग्राम में जाता है हुकूमत पाकिस्तान 3 साल के लिए, और हुकूमत को ये माली गुंजाइश इस 3 सालों के दौरान एक स्पेस मिलती है, हुकूमत को एक टाइम मिलता है कि इन 3 सालों के दौरान आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, रेमिटेंसेस बढ़ाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, FBR का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं। ये 4 चीज़ें अगर हो जाती हैं तो पाकिस्तान को न सिर्फ अगले IMF प्रोग्राम की फिर ज़रूरत है, बल्कि जो आवाम के लिए जो भी सहूलियात हैं, चाहे वो फिर आप तनख्वाहें भी बढ़ा सकते हैं, बिजली पर भी सब्सिडी दे सकते हैं, गैस पे भी, और इनकी कीमतें भी कम कर सकते हैं, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हों, तब ये हालात और मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। ठीक है। अच्छा आगा इकरार साहब, बड़ी एक सिंपल सी बात है, हम हमेशा वो मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं कि उस पर काम होना चाहिए, लेकिन फिर मिसाक मईशत की बात होती है, उस पर भी तमाम सियासी जमातें इकट्ठे बैठकर काम नहीं करती। हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि आप पॉलिटिकल स्टेबल होंगे पॉलिटिकली, तो तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। ज़ाहिर है कि इन्वेस्टर्स भी तब आएंगे ना आपके मुल्क में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्यों काम नहीं हो पा रहा? या शहबाज शरीफ साहब, वैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब कई मरतबा जो है ना इसकी दावत दे चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात कर चुके हैं कि तमाम सियासी जमातों को इस पे काम करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक PMLN की बात है, PMLN में तो हमेशा से इवन मियाँ नवाज शरीफ साहब हो जाए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो जाए, कोई भी हो जाए, वो तो हमेशा से ही कैसे है कि हमें मिसाक मईशत की तरफ जाना चाहिए। जो अभी शहरानी साहब ने गुफ्तगू की है, इससे तो एक बात हमें बड़ी क्लियर नज़र आ गई है कि हमें टैक्स जो हमारे ऊपर कर्जे हैं उनको उतारने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं तो आप यही कहें। ऐसा ही है, बिल्कुल। हाँ। अगर हमने तो मिसाक मईशत किया हो, हाँ। तो क्या जो डिविजिबल पूल से शेयर जा रहा है प्रोविंसेस को, क्या प्रोविंसेस थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं अपना शेयर, कि इंस्टेड कि हम अपना फॉरेन और डोमेस्टिक लोन्स की तरफ जाएं? अगर हमारा ये जो शेयर है डिविजिबल पूल से, अगर इसमें तमाम सूबे खड़े हों अपना फेडरेशन के साथ, तो वो अपना शेयर अगर थोड़ा सा भी कम कर दें, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें बाहर से जो है वो मजीद कर्जे ना लेने पड़े कर्जे उतारने के लिए। पहली बात। एक और मुख्तसरन अब अगले टॉपिक नहीं, आप मुकम्मल कर लीजिएगा जल्दी से। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने जो सीन बताया, जो बिल्कुल हम यही रियलिटी है, मुझे बताएं उसमें एक आम गरीब आदमी का क्या कसूर है कि अगर IPP के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आप कह सकते हैं कि सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, तो वो तो फिर नहीं रुकेगा। अगर आप पूरी की पूरी ऐसे जो IPP के साथ अगर आपने जो मामला तय किए हुए हैं, अगर 85 रुपए या 80 रुपए यूनिट है, तो फिर आप अगर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि IMF ने कहा है कि आप ट्रांसफर कर दें, तो क्या हमारा एक गरीब आदमी मुतमिल हो सकता है 85 रुपए या 64 रुपए अपना एक यूनिट के पैसे देने में? तो ये सारी बड़ी रियलिटीज हैं जिसको डेफिनेटली मिसाक के मईशत में हम जाते हैं तो शायद कुछ कर लें। ठीक है हमायूं साहब, लास्ट मुख्तसरन जरा इसी पे अपना टेक दे दें, फिर मुझे अगले टॉपिक की तरफ जाना, वक्त बहुत कम है। देखें, ये एक आगा साहब ने जो है बताया है एक रीज़न है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो और बहुत मसाइल है, मैं सिर्फ सर्कुलर डेट के ऊपर बात करूँगा कि आपने जो है चोरी को नहीं रोक पाए,
اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو پرانا انفراسٹرکچر ہے بہت زیادہ، جس میں لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں، اس کو آپ ٹھیک نہیں کر پائے. اس کے علاوہ کیپیسٹی چارجز بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر ہم نے ایک لانگ ٹرم انرجی یا جو بجلی کی پالیسی ہے وہ دینی ہے. اور اگر ہم نے اس دفعہ اس کو ٹھیک نہ کیا تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف اسپائرل آلریڈی ہو چکا ہے، یہ اب بیونڈ ریٹرن ہے. میں زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو نہیں، اب وقت بھی بہت کم ہے، مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے. ہم نے بات کرنی ہے ترکیہ کے وزیر خارجہ جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. بڑا امپورٹنٹ یہ دورہ ہے، دو طرفہ تعاون کو اس دورے میں فروغ دینے کی جو ہے بات کی گئی ہے، اس کا عزم کیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں جو بڑی اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ $5 ارب تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ تجارت بڑھائی جائے. ٹریڈ والیوم ہم ہمیشہ سے ہماری یہ خواہش رہی ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ رہے. اب SIFC کے تحت بھی کافی ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے چیزیں جو ہیں بہتر ماحول ایک سازگار نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی یہی کوشش ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی جب یہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی ان تمام تر چیزوں پر اتفاق کیا گیا ہے. اور ہم جو ترکی کی کمپنیاں ہیں، ترکیہ کی کمپنیز کو ہم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. بہرحال یہ اس پر ہم بات کریں گے کہ کتنا اس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، کتنا پاسبل ہے یہ سارے کام کرنا. اور ایک دوست ملک کی جانب سے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت پرانے ہیں، تاریخی تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، تو وہاں یہ ہمیں چیزیں جو ہیں زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنے معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہ ایک اچھی اپروچ ہے اور ایک اچھا ہمیں اس میں نظر آئے گا اس کا امپیکٹ. حافظ صاحب، یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا فارن منسٹر ترکیہ کا، اور اس میں ان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں پرائم منسٹر، چیئرمین سینٹ، آرمی چیف اور فارن منسٹر کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور ان کی دو طرفہ مذاکرات بھی ہوئی. تو یہ اس میں کچھ باتیں انہوں نے بنیادی طور پر طے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹھیک ہے ہمارے تاریخی روابط ہیں، ثقافتی اور مذہبی روابط بہت عرصے سے قائم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کی ڈیپتھ جو ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہے. اس ملاقات میں ایک تو اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کی میٹنگ کی تیاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو آئندہ چند روز میں، آئندہ کچھ دنوں میں ہونے والی ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ اردوان بھی شریک ہوں گے. یہ 7واں اجلاس ہوگا. یہ بڑے امپورٹنٹ اس میں ایک بات طے کی گئی ہے. پھر وہ تجارتی حجم کی بات کی گئی ہے کہ ہم اس کا تجارتی حجم جو ہے $5 بلین تک بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے ریجنل اور گلوبل ایشوز پر دونوں ملکوں کا اتفاق رائے. اس میں خاص طور پر اسلاموفوبیا جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ ہم تمام پلیٹ فارم پر، تمام فورمز کے ذریعے اسلامی فوبیا کا مقابلہ کریں گے، اور اسلامی اتحاد میں جو مشکلات درپیش ہیں، اور خاص طور پر غزہ کے جو مسلمان ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، ان کو انسانی بنیادوں پر ان کی امداد کی فراہمی اور غزہ کی فوری جنگ بندی، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بہت پہلے سے موجود ہیں. لیکن اس پر جو اتفاق رائے ہے وہ ایک خوش آئند جو ہے پہلو کی نشاندہی. ٹھیک ہے. طاہر شیرانی صاحب، اس قسم کے اقدامات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ہماری معیشت کو ہم سنبھالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. پھر دوست ممالک کے ساتھ ہم جو اس وقت ٹریڈ والیوم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر انویسٹمنٹ باہر سے لے کر آنا، اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے، اور خاص کر جو SIFC کے ذریعے جو ایک ڈائریکشن تعین ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں اور ایون کہ جو دیگر سرمایہ کار ہیں، ان کی جانب سے بھی دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے، اعتماد نظر آ رہا ہے، اعتماد بھی ہے. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سعودی ایک جو CEOs تھے مختلف کمپنیز کے، وہ انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ابھی ریسنٹلی پاکستان کا وزٹ کیا، اور اب ترکی کے جو صدر ہیں ان کا بھی دورہ پاکستان پائپ لائن میں ہے، انہوں نے بھی پاکستان آنا ہے. اور اس وقت جو دو طرفہ تجارت ہے دونوں ممالک میں تقریباً $1 ارب ہے، اور $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور ترکیہ نے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ PTA بھی کیا تھا، ترجیح تجارتی معاہدہ، جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ تجارت کو بڑھایا جائے گا، اور 261 ٹیرف لائنز پر انہوں نے کنسیشن آفر بھی کی تھی پاکستان کو، ٹیکسٹائل میں اور ایگریکلچر میں. تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری لانا چاہتا ہے. وہ ترکی کے ذریعے بھی ان کے اقدامات جاری ہے. ایران کے ساتھ بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا $10 ارب تک اتفاق ہوا تھا بڑھانے پر. سعودی عرب سے، جو دیگر گلف کنٹریز ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک حکومتی ڈائریکشن سیٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت سنجیدہ بھی نظر آ رہی ہے. اگر یہ SIFC کے ذریعے
चंद सालों में, क्योंकि 6 महीने 8 महीने 10 महीने में तो Obviously, नहीं हाँ, होना, हाँ। ये तो जुलाई में SIFC कायम हुई थी पिछले साल, अभी 10 महीने हुए टोटल। अगर 2-3 साल में पाकिस्तान में कुछ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आती है, जो पाकिस्तान में 10-15 साल तकरीबन एवरेज 1 से 1.5 अरब डॉलर सरमायाकारी रही, जो बहुत कम है। अगर ये सरमायाकारी पाकिस्तान बढ़ाता है और पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, और इसके नतीजे में हम जो गैर मुल्की कर्जे हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और IMF के कर्ज प्रोग्राम से भी हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ती ठीक है आगा इकरार साहब, हमने अपनी एक डायरेक्शन सेट कर ली है, हमें पोटेंशियल अपनी अब समझ में आ रही है। पहले हम एड की बात करते थे, अब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए जी, SIFC जो है वो बहुत बड़ी रियलिटी है। उसमें कोई लिखा तो नहीं हुआ ना कि सिर्फ इन 4 ममालिक या 6 ममालिक से हाँ, हमने बिल्कुल। बेसिकली इट इज ऑफर टू एवरीबॉडी। सेकेंडली, जहाँ तक तुर्की की बात है, कि मेरे ख्याल में $5 बिलियन बहुत मसला ही कोई नहीं है, हम आराम से अचीव कर सकते हैं, और शायद हमने अचीव कर भी लिया होता। हुआ ये कि तुर्किया की फर्म्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में हमेशा से ईगर रही हैं, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट वो लेकर भी आए। लेकिन बदकिस्मती से PTI के ज़माने में जिस तरह तुर्किया की फर्मों को पंजाब से निकाला गया, जिस तरीके से निकाला गया, उसका बहुत ही आपका हमारा एक डेफिसिट पैदा हो गया हमारा ट्रस्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपना PML की गवर्नमेंट के बहुत ही ज़्यादा उसका एक अच्छा एक मैच्योर आप कह सकते हैं कि एक फेस है दुनिया में। तो आप देखें कि जैसे PML की गवर्नमेंट वापस आई है, तुर्की फिर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। ठीक है हमायूं साहब, SIFC के तहत जो इस वक्त हमें एतमाद नज़र आ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? और तुर्की की जो जिन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, वो कंपनीज़ जो हैं, अब हम ये चाहते हैं कि वापस आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो एतमाद ज़ाहिर है कि बढ़ रहा है। देखें, वो इसके ऊपर तो हम पिछले चंद प्रोग्राम्स के ऊपर भी कर रहे हैं कि हमारा पिछले चंद महीनों में जो है स्टॉक एक्सचेंज है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। एग्जैक्टली, इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की पाकिस्तान के ऊपर रैंकिंग थी वो बेहतर हो रही है। फिर उसके अलावा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया पर्टिकुलरली, UAE और अब तुर्किया की आप बात कर रही हैं, मुझे इससे याद आ गई सीखने की जो एग्जांपल, और आप अक्सर जो है उसमें हंसती भी हैं, चाइना की। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक स्पीच देख रहा था जो उन्होंने अपनी चाइनीज़ सिविलाइजेशन के ऊपर की, उससे जो है हमें सबक हासिल करना चाहिए। और अभी चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, हम CPEC का फेज़ 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है कि हम सीखें कैसे उनसे। तो उनकी जो सिविलाइजेशन जो है वो डिस्टिंग्विश क्यों है बाकियों से, उसमें कॉन्टीन्यूटी है। जो अगर आप पिछले 5000 साल की उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री देख लें तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पे ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी रहती है। हम कॉन्टिन्यूटी नहीं कर पाए, हमारे 76 सालों में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। फिर उनका ये है कि क्रिएटिविटी है उसके अंदर में। ये 2-3 बातें बड़ी अहम हैं उसमें, यह कि पुरानी चीजें जो गलत हो जाती हैं आप उसको छोड़ दें, हमें सबक हासिल करना चाहिए, और वो उन्होंने सीखा। आपने देखा कि पिछले 70-80 सालों में चाइना ने किस तरह दुनिया में तरक्की की, उसको छोड़ें। फिर उनकी यूनिटी है कमांड के अंदर, हमारे 4-5 प्रोविंसेस और यूनिट्स हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं और आपस में सारे लेकिन आपस में कोई कंसेंसस नहीं होता है, जो हम सबक हासिल करें उनसे, वो करें। बहुत सारी चीजें हैं, ये इस पे तो एक लंबी डिबेट हो सकती है। बहरहाल हाफिज ताहिर खलील साहब, ताहिर शिरानी साहब, आगा इकरार हारून साहब और हमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों हजरात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। और नाज़रीन, पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और ट्रेड वॉल्यूम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम वो भी अपने दोस्त ममालिक के साथ बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ला सकते हैं। एक हॉलिस्टिक अप्रोच अगर हमें नज़र आए, इस पर काम किया जाए, तो तब ये सब पॉसिबल है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।